Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inshallah, we will begin with our session number 14 today of the sealed nectar Ar-Rahiq al-Makhtoom, biography of our noble prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. कुछ मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे प्राइवेट में कि ये क्या हमारा फर्स्ट सेशन है, तो नहीं, दिस इज आवर 14th सेशन. लेकिन आप जो अगर न्यू ज्वाइन किए हो, नो प्रॉब्लम, अहलन व सहलन, बट देन आप प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स जरूर सुने यूट्यूब पे जाकर. आई हैव माय चैनल एंड एवरीडे बेसिस पे मैं उसको अपलोड करती हूँ और ग्रुप्स में शेयर करती हूँ. सो आई एम अज्यूमिंग दैट यू गाइज आर ऑलरेडी देयर इन सिस्टर्स इन इस्लाम 1 or 2 either of the group. और उधर एवरीडे बेसिस पे व्हेन आई एम पोस्टिंग द यूट्यूब चैनल, यू कैन गो देयर, देन स्क्रॉल फॉर द प्रीवियस सेशंस, और आप फिर तरतीब में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फर्स्ट ऑनवर्ड्स भी आप सुने. तो यानी इफ यू आर अटेंडिंग दिस, नो प्रॉब्लम, कंटिन्यूसली आप इसको अटेंड करें, बट साथ साथ में आप अपने फारिग टाइम में फिर प्रीवियस वाले जो रिकॉर्डिंग्स है वो जरूर सुने, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ, उसकी एक सीक्वेंस है. तो जब तक आप वो सीक्वेंस के साथ नहीं समझेंगे, यू विल नॉट कैच द स्टोरी राइटली. बीच से कभी आए कभी गए, रैंडमली सुना, उसका अपना एक फायदा है. आई वुडंट से कि इट्स ऑफ नो यूज एट ऑल, बट अगर इफ यू आर सीरियस अबाउट लर्निंग and connecting to the story, then it is very important कि आप जो है वो पूरा तरतीब से sequence wise आप उसको समझें. May Allah make it easy for us. We can only try our level best. बाकी जो है वो सारा कुछ is in the hands of Allah Azza wa Jal. So continuously make dua that Allah Taala जो है हमारे लिए ये सफर आसान करें. हम लोग का जो quest of knowledge, जो हमारी ये जो इल्म के ऊपर जो हमारा ये रास्ता चल पड़ा है, हम लोग जो उसकी तलाश में निकल पड़े हैं, उसका रास्ता अल्लाह ताला हमारे लिए आसान करे, और उसकी फहम जो है यानी उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमारे लिए इजी करे. तो देयर आर मेनी दुआज इन मसनून दुआज फॉर सीकिंग एंड मेकिंग इल्म अल हुसूल इजी फॉर अस. सिंपल सी रब्बी ज़िदनी इल्मा आप अज़ान और इक़ामा के बीच में पढ़ें. उसके बाद अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ रिज़्क़न तय्यबा अमलन मुतक़ब्बला, ठीक है. फिर उसके बाद अल्लाहुम्मा अनफ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. काफी सारी चीजें हैं सिंपल सी, उसको आप दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन. तो ये जो छोटी छोटी दुआएं हैं ये आप मेमोराइज करें, पढ़ते जाएं, अल्लाह से खूब दुआ करते जाएं, एंड इंशाल्लाह यू विल सी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो बेटर होती जाएगी इंशाल्लाह, और आपको आपके टाइम में बरकत हो जाएगी. और आपके लिए जो ये रास्ता है, जो कभी कभार ऐसा लगता है कि बिल्कुल पहाड़ चढ़ने के बराबर है, वो बिल्कुल शॉर्ट एंड इजी हो जाएगा आपके लिए इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह. बस ये है कि हमें अपने तरफ से वी हैव टू पुट इन सिंसियर एफर्ट्स, अपने तरफ से बिल्कुल खालिस नियत करके अल्लाह को राजी करने के लिए आप अपना बेहतरीन वक्त दें, एफर्ट्स डालें, तो इंशाल्लाह यू विल गेट द रिजल्ट. ओके, लेट्स बिगिन. कल हमने कहाँ बंद किया था कि ये जो 5 लोग थे, ये जो इनका बॉयकॉट चल रहा था, इफ यू रिमेम्बर, कि मैं आपको ना, अभी लेक्चर चल रहा है, आई एम गेटिंग अगेन अ मैसेज. मैं आपको इंशाअल्लाह क्या कहते हैं, इफ यू आर इन द ग्रुप सिस्टर्स इन इस्लाम, वहां पर मैं रोज डालती हूँ निशी शेख वेलनेस फॉर बॉडी एंड सोल, ऐसा है वो चैनल. बट इंशाल्लाह मैं आपको पूरी लिंक भेजूंगी, फिक्र नहीं करें. नाउ वी विल स्टार्ट द लेक्चर बिकॉज वी हैव ओनली 50-55 मिनट्स, सो वी हैव टू कंप्लीट लॉट ऑफ स्टफ. ओके, कल हम कहाँ पर एंड किए थे कि ये जो इनका बॉयकॉट चल रहा था, तो वहां पर जो चंद कुरैश में जो मक्कन्स थे जो कि इस बॉयकॉट के अगेंस्ट थे, तो पहला जो उसमें जो शख्स था, ही वाज हिशाम बिन अमर. उनको लगा कि ये सही नहीं हो रहा है. देन ही वेंट टू मीट ज़ुहैर बिन अबी उमैया अल मखज़ूमी. ये दोनों मिलकर फिर इन्होंने आगे स्टार्ट की टॉकिंग टू अदर पीपल जो लाइक माइंडेड थे. तो इनका 5 का ग्रुप बन गया. वो कौन कौन थे? हिशाम बिन अमर, ज़ुहैर बिन अबी उमैया, अल-मुतिम बिन आदि, अबुल बुख्तारी एंड जमाह बिन अल असवद. तो ये 5 लोग मिलकर फिर ये मक्का में गए और उधर जाके उन्होंने दूसरी असेंबलीज को भी एड्रेस करना शुरू किया. पहले ज़ुहैर ने 7 बार तवाफ किया, और फिर इनके जो साथी थे वो असेंबली में गए, जो वहां पर कुरैश की मक्कन्स की जो असेंबली थी, उनकी मीटिंग थी, उधर गए. और उसके बाद जाके उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू किया. उन्होंने उनके लाइफस्टाइल पे, जो कि वो अपनी दुनियावी लज्जतों में अपने आप को मुब्तला रखे हुए हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं,
اور ان کے بھائی بہن جو ہیں امیجیٹ ریلیٹیوز، ان کے امیجیٹ فیملی، ان کے امیجیٹ کمیونٹی والے جو بنی ہاشم کے تھے، عبد مناف کے تھے، جن کو انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا، وہ تکلیفوں میں ہیں، اتنی تکلیفوں میں کہ ان کے کھانے کے لیے بھی ان کے پاس کچھ ذریعہ نہیں ہے. ان کے بچے جو ہیں رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، وہ پتے کھا رہے ہیں، وہ جانوروں کی چمڑیوں کو کھا رہے ہیں، ان کے پاس کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ کس ٹائپ کے لوگ ہو؟ آپ کی کمیونٹی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بلڈ ریلیشنز وہاں پر تکلیف میں، اور آپ لوگ یہاں پہ انجوائے کر رہے ہو. This war they would never give up until the parchment of boycott was torn to pieces and packed broken at once. وہ کہتے ہیں انہوں نے قسم اٹھائی، انہوں نے کہا ہم بالکل سکون میں نہیں رہیں گے، ہم بالکل سٹاپ نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کا یہ جو کانٹریکٹ ہے، یہ جو بائیکاٹ کا کانٹریکٹ ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہم کر دیں اور اس پیکٹ کو ہم بریک نہ کر دیں، ہم اس کو توڑ نہ دیں، یہ معاہدہ کو ہم ختم کر دیں. Abu Jahl standing nearby replied in a sharp tone that it would never be torn. اب ابو جہل کہتا ہے کہ یہ نہیں ختم ہوگا، یہ بائیکاٹ اور یہ کانٹریکٹ پیکٹ جو ہے ہم اسے نہیں ختم کریں گے. Zama became angry and accused Abu Jahl of telling lies, adding that the pact was established and the parchment was written without seeking their approval. Zama ایک کیریکٹر ہے، وہ ابو جہل پہ بہت غصہ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے اور بولے تم نے ہم لوگوں کے ساتھ دغا کیا ہے. کہتے ہیں ہم لوگ اس چیز کے لیے اپروول ہم نے نہیں دیا تھا، تم نے ہم لوگوں کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ جھوٹ فریب کر کے تم نے اس چیز کو اس کو لاگو کیا. Abu al-Bukhtari interfered and backed Zama. Al-Mutim bin Adi and Hisham bin Amr attested to the truthfulness of their two companions. اب چونکہ یہ 5 لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، تو جیسے ہی زما نے ابو جہل کو اس طریقے کا ایڈریس کیا، غصے میں اس کو کہا کہ تم نے جھوٹ کیا، تم نے فریب کیا، تو کون اس کو سپورٹ کرنے آ گئے؟ اس سے سپورٹ کرنے ابو البختاری آ گئے. پھر اس کو المتیم بن عدی نے اور ہشام نے بھی اس کا سپورٹ کیا کہ ہاں یہ سچ بول رہا ہے، اور ابو جہل نے ہم سب کے ساتھ دغا بازی کی. Abu Jahl was a cunning attempt to settle the heated argument that was running counter to his evil plans, surmised that the issue had already been resolved earlier, that is, they were acting in collusion with one another. اب ابو جہل جو تھا وہ بہت چالاک تھا، بہت شاطر تھا، تو اسے پتا چل رہا کہ ابھی اگر یہ زیادہ میں نے ادھر آرگیو کیا تو یہ سب چیز جو ہے وہ میرے اگینسٹ جائے گی، اور میں جو مکر کر رہا ہوں، جو پلاٹ کر رہا ہوں، وہ اس کا خلاصہ ہو جائے گا. تو اس نے بڑے چالاکی سے وہ کہہ دیا کہ ہاں ہم لوگ یہ بارے میں بات کر رہے ہیں اور اس کا نتائج آپ کو ضرور جلد مل جائیں گے. Abu Talib meanwhile was sitting in a corner of the masjid. He came to communicate with them that a revelation had been sent to his nephew, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to the effect that ants had eaten away those parts of the document that had points of injustice and aggression, except the parts that bore the name of Allah azza wa jal. ابھی ابو طالب ادھر ہی مسجد میں ایک کنارے پہ بیٹھے تھے، وہ یہ کمیونیکیشن جب چل رہی تھی، یہ جب آرگیومنٹس چل رہا تھا، تو ابو طالب آئے، انہوں نے کہا کہ میرے نیفیو ان کو جو ہے وحی آئی اللہ کی طرف سے کہ یہ آپ لوگ بات کر رہے ہو نا کہ یہ کانٹریکٹ جو وہ پیپر ان لوگوں نے کعبہ کی وال پہ لگایا تھا جو بوائیکاٹ کی کنڈیشنز تھی، کہتے ہیں چینٹیاں آئی اور وہ سارے پوائنٹس کھا کے چلی گئیں سوائے اللہ کے نام پہ، سب کچھ تباہ ہو گیا وہ پیکٹ میں سے. یعنی آپ کا انتظار بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو پھاڑو اور اس کو ڈسٹروائے کرو. اللہ عز و جل نے آلریڈی اس کو ڈسٹروائے کر، صرف اللہ کا نام سبحان اللہ وہاں پر، یعنی when they begin they write بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ صرف انٹیکٹ ہے. باقی پورا موضوع جو تھا، فل کنٹینٹ آف دا پیکٹ، وہ پورا جو لکھا ہوا کنٹینٹ تھا وہ پورا چیٹیوں نے کھا کے تباہ کر دیا تھا. He proposed that he would be ready to give Muhammad up to them if his words proved untrue. Otherwise, they would have to withdraw and cancel their boycott. اب دیکھیں ابو طالب بہت حکمت، بہت سمجھدار، بہت تحمل والے انسان تھے. انہوں نے کہا کہ آپ جا کر یہ بولے، یہ بات تو صرف مجھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے یہ خبر دی اور آپ لوگ کسی کو نہیں پتا ہے، ٹھیک ہے. کہتے ہیں ہم چل کے دیکھتے ہیں، اگر یہ ماجرا صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرا جو نیفیو ہے وہ صحیح رسول ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور اگر یہ صحیح ہوا تو ہم جو ہے آلریڈی اس کو بوائیکاٹ کو جو کانٹریکٹ کو کینسل سمجھیں گے. So the Makkans agreed to the soundness of his proposition. Al-Mutim went to see the parchment, and there he discovered that it was eaten away by ants and nothing was left except the part bearing the name of Allah. اب جب یہ پہنچے ادھر اس دیوار پر جہاں پر انہوں نے یہ پیپر لگایا تھا، تو متیم جا کر وہ دیکھے انہوں نے، تو وہ دیکھا کہ وہ جو ایگزیکٹلی ویسے ہی ہوا تھا، جو جہاں پر ظلم اور انجسٹس
کی جو پوائنٹس تھے اور جو غلط سلط پوائنٹس تھے وہ سارے تباہ ہو گئے تھے, چوٹیوں نے کھا لیا تھا, صرف اللہ کا نام بچا تھا, باقی پورا تہس نہس ہو گیا تھا وہ پیپر. Thus, the declaration was cancelled and Muhammad sallallahu alaihi wasallam and other people were permitted to leave our ship and return home in the context of this trial to which the Muslims were subjected. The mushrik had an unparalleled opportunity to experience a striking sign of Muhammad's prophethood, the ants eating away the parchment, but to their miserable lot, they persisted and increased in disbelief. اب کیونکہ ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اگر یہ ایسی بات سچ ہوئی, حق نکلا, تو وہ کینسل کر دیں گے, تو انہوں نے کینسل کر دیا. اب ان کے پاس جو تھا یہ بہت بڑا ایک پروف آ گیا تھا, بار بار آ رہا ہے, آپ دیکھیں ان کے پاس سائنس آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل رسول اور نبی ہیں, اللہ کے نبی ہیں, لیکن ان میں جو نہیں پلٹنے والے تھے مشرک, وہ کوئی بھی سائن کو ایکسپٹ نہیں کرنے کے لیے تھے راضی. اسی لیے وہ ان کا جو کفر تھا وہ اور زیادہ انکریز ہونے لگا. اس پر سورہ 54 ورس نمبر 2 کی آیت نازل ہوئی. But if they see a sign, they turn away and say, this is continuous magic. وَإِن يَرَوْا آيَاتًا يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. یعنی وہ اس اللہ کی سائنس کو, اللہ کی نشانیوں کو میجک سمجھ کے پھر اپنے کفر میں اور پھر اپنے شرک میں مبتلا رہتے تھے. تو ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جس نے نہیں پلٹنا اس کو آپ کوئی بھی دلیلیں دے دیں, اس کو آپ کتنے بھی ریزننگ کر دیں, اس کے ساتھ آپ اچھی طرح سے آپ اس کو کنونس کرنے کی پوری کوشش کر دیں, لیکن جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں رکھی ہے, گمراہی رکھی ہے, تو وہ گمراہ ہی رہے گا, وہ اندھیریوں میں ہی بھٹکتا رہے گا. اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے, اوکے, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے, تو اس کو اندھیریوں سے اللہ تعالیٰ کھینچ کے باذن اللہ نکال دے گا. The final phase of the diplomacy of negotiation. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam emerged from the period of boycott and continued preaching his faith as usual. The Quraysh likewise cancelled the boycott but continued their atrocities and oppression on the Muslims. Abu Talib, despite having reached 80 years of age, was still keen on shielding his nephew, but by that time, due to the adverse circumstances and continual turmoil, he had weakened considerably. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی سارے جو ان کا گروپ تھا وہ اس ویلی سے جو تھی شیاب ویلی سے نکل کے باہر آ گئے. بوائیکاٹ کا جو پیریڈ تھا وہ ختم ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے اپنا جو کام ہے ان کا کہ وہ دعویٰ کر رہے تھے, وہ کنٹینیوسلی وہ کر رہے تھے. اور قریش جو تھے یہ بوائیکاٹ کینسل ہونے کے باوجود وہ اپنے ظلم و ستم انہوں نے بھی مسلمانوں پہ جاری رکھا. ابو طالب جو ہے اب اس وقت 80 سال کو پہنچ گئے تھے, لیکن پھر بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری پروٹیکشن دے رہے تھے. بھلے کمزور ہو گئے تھے, وہ کافی ضعیف ہو گئے تھے, بٹ سٹل وہ اپنے نیفیو کو پوری پروٹیکشن دے رہے تھے. No sooner had he emerged victorious from the inhuman boycott, he was troubled by persistent illness and physical weakness. وہ جو 3 سال انہوں نے وہ بوائکاٹ شیاب ویلی میں جو گزارا تھا اور ادھر جو ان لوگوں نے یعنی تکلیفیں جھیلی تھی, اس کا اثر یہ ہوا, ایک تو ان کی عمر زیادہ تھی, اس کے بعد وہاں پر جو بیسک نیسیسٹیز کی بھی ان کو تکلیف ہو گئی تھی, اس وجہ سے وہ بیمار پڑنے لگے, فزیکلی جو ہے بہت ویک ہو گئے تھے. Seeing the serious situation and fearing the stain of infamy that the other Arabs could attribute to them in case they took any aggressive action against the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, after he had lost his main support, Abu Talib, the polytheist of Makkah, decided to negotiate with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam once more and grant some concessions they had previously withheld. ابھی مکن جو تھے, جو قریش جو تھے, انہیں اس چیز کا اندازہ لگ چکا تھا کہ ابو طالب جو ہے وہ کمزور ہو رہے ہیں, بیمار ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ابھی ہم نے کچھ بھی اگریسو کیا اور اگر اس دوران ابو طالب نیچرلی بھی اگر if he dies تو یہ ہوگا کہ وہ جو بلیم ہے وہ ان پر آ جائے گا. تو ان لوگوں نے کیا سوچا مشرکوں نے کہ ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں کہ انہی موجودہ حالات میں ہم دوبارہ سے جا کر ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ بارگین یا نیگوشیٹ کرتے ہیں, ہم جا کے ان کے ساتھ تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں کہ کوئی تو ذریعہ نکلے, کوئی تو راہ نکلے, کوئی تو سراغ ہمیں ملے کہ یہ پورا معاملہ جو ہے ہم اچھی طرح سے سیٹل کر لیں. تو انہوں نے پھر سے دوبارہ سے اپنے گروپ میں سے ڈیلیگیٹس نکالے, ریپرزینٹیٹیو نکالے. انہوں نے ایک آدمی کو
ریپرزینٹیٹو بنایا اور ابو طالب کے پاس بھیجا ڈسکشن کے لیے. Ibn Ishaq and others reported that when a serious illness caught Abu Talib, the Quraysh began to review the main events of that period, which included the conversion of Umar radiallahu anhu and Hamza radiallahu anhu to Islam, coupled with this tremendous stir that Muhammad sallallahu alaihi wasallam had created among all the tribes of the Quraysh. ابن اشاق کی رپورٹ کے مطابق جب ابو طالب بیمار پڑ گئے اور قریش جو ہے وہ پھر سے انہوں نے جائزہ لینا شروع کیا کہ ابھی مین حادثات کیا ہوئے ہیں، تو اس میں ان لوگوں نے انکلوڈ کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ، حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام میں چلے گئے، اس سے ان کو بہت طاقت مل گئی، ان کے لوگوں کو بہت زیادہ ہمت مل گئی. پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں جا کے ڈفرینٹ قبیلوں کے قریش کے جا کے اپنا دعویٰ کرنا شروع کر دیا. تو اس سے پہلے کہ ابو طالب کی کچھ موت ہو جائے، ابو طالب کو ہم کنونس کرتے ہیں کہ وہ اپنے نیفیو کے اوپر پریشر ڈالے اور پریشر ڈال کے ہمارے جو پوائنٹس ہیں اس کو ایکسپٹ کر دے، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ایک جو ان کے لیے ونڈو بند تھا، ابو طالب کا ایک ونڈو تھا، وہ بند ہو جائے گا. The delegation of Quraysh comprised 25 men, including notables like Utbah bin Rabi'a, Shaybah bin Rabi'a, Abu Jahl bin Hashim, Umayyah bin Khalaf and Abu Sufyan bin Harb. اب انہوں نے 25 آدمیوں کا گروپ بنایا اور اس 25 آدمیوں کے گروپ میں بڑے بڑے قریش فیملی کے نوٹیبل جو لوگ تھے ان کو انکلوڈ کیا، جس میں سے تھے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف and ابو سفیان بن حرب. پھر انہوں نے they first paid tribute to him and confirmed their high esteem of his character and position among them. Then they shifted to the new give and take policy that they claimed they wanted to follow. To bolster their argument, they proposed that they would refrain from interfering in his religion if he did the same. اب پہلے وہ ابو طالب کے پاس گئے، اس کو تھوڑا سا ان کی تھوڑی تعریف کی، ان کو ان کے ہائی پوزیشن، ان کا اچھا کیریکٹر کے بارے میں ان کو خوب سارا اچھی پازیٹیو فیلنگز دی ہے. پھر اس کے بعد وہ اپنے مین مدعے پر آ گئے کہ ہم گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ان کو ان کے ریلیجن میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیجن، ان کے پرسنل ریلیجن کے اس میں ہم دخل اندازی بالکل نہیں کریں گے. اس پر ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ ایسی ایسی میٹنگ چل رہی ہے تو وہ ان کو جوائن کرے. اور پھر ابو طالب نے کہا My nephew, here are the nobles among your people. They have proposed this meeting to submit a policy of mutual concession and peaceful coexistence. اب وہ ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو قریش کے بڑے بڑے نوبل لوگ آئے ہیں تم سے بات کرنے کے لیے اور پروپوز کرنے کے لیے تم کو کہ ایسا کوئی ذریعہ، ایسا کوئی معاہدہ بنایا جائے جس کے اندر دونوں پارٹی راضی ہو جائیں اور سکون سے دونوں ایک ساتھ ایک جگہ پہ ایگزسٹ کریں، ایک جگہ پہ آرام سے رہ سکیں. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ I will guide you to the means by which you will gain control over both the Arabs and non-Arabs. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو he has the حکمہ، he has the intellectual، اور وہ اسی کے کنبے میں سے ان کو پتا ہے کہ کس سے کون سی بات زیادہ اپیل کرے گی. He knows these people are power and fame crazy. ان کو جو ہے وہ کنٹرول چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینٹنس کہا کہ میں آپ لوگوں کو ایسی گائیڈنس دیتا ہوں یا ایسی راستہ بتاتا ہوں جس سے کہ آپ عربز اور نان عربز دونوں کو کنٹرول کر سکو گے. In another version, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam addressed Abu Talib in the following words: "Oh uncle, why don't you call them into something better?" ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے چچا، آپ ان لوگوں کو ایک بہتر اور خیر والی چیز کی طرف کیوں نہیں دعوت دیتے؟ ابو طالب نے کہا ان سے کیا چیز کی دعوت دیں انہیں ہم؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا I invite them to hold fast to a message that is bound to give them access to kingship over the Arabs and non-Arabs. وہ کہتے ہیں میں ان کو ایسا ایک میسج، ایسا ایک رسالہ دینا چاہتا ہوں جس سے کہ وہ صرف عربز نہیں، نان عربز کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، ان کے اوپر بھی ان کی ملکیت اسٹیبلش ہو سکتی ہے. ابن شاق کا ورژن ایسا ہے کہ it is just said one word that will give you supremacy over the Arabs and non-Arabs. یعنی وہ ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جس سے آپ عربز اور اجمی دونوں کے اوپر حاوی ہو سکتے ہو. The Meccan deputies were taken by surprise and began to wonder what sort of word was that which would benefit them to that extent. اب یہ جو تھے مکنز، ان کے جو 25 آدمی تھے، ڈیپیوٹیز جو تھے، وہ ایک دم حیران کن ہو گئے کہ وہ ایک کون سا ایسا ورڈ ہے جو ہم کو اتنی پاور دے گا کہ ہم صرف عرب نہیں
نان عربس اجمیوں کے اوپر بھی ہماری پاور بن جائے گی. وہ ایک دم حیران ہو گئے. پھر ابو جہل نے پوچھا وہ کون سا ورڈ ہے؟ I swear by your father that we will surely grant you your wish, followed by 10 times as much. اس نے کہا کہ تم ہم کو بتاؤ وہ کون سی ایسی چیز ہے، کیونکہ اگر یہ سچ ہے، پھر وہ اس کے ڈیڈ کی قسم کھا رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں تم کو 10 گنا دیں گے، جو تم اگر یہ بات تمہاری حق ہے اور سچ ہے. I want you to testify that there is no deity worthy of being worshipped by Allah and that disassociate yourself from any sort of worship you harbor for any deities other than Allah Azza wa Jal. اللہ کے نبی نے ایک ہی بات کی، شہادہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والی، اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو پاک کر دو شرک سے، ٹھیک ہے، اور کسی اور معبود کے لیے دل میں تمہاری حرمت نہیں ہونی چاہیے. They immediately clapped their hands in ridicule and said, how can you expect us to combine all the deities in one God? وہ جو ہے بالکل پھر سے ان کا جو تھا ایکسپریشن تھا وہ چینج ہو گیا. وہ انہوں نے تالی بجانا شروع کر دی، مذاق اڑانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا تم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو، کیسے سوچ سکتے ہو کہ یہ ہمارے سارے ڈفرنٹ جو بت ہے، سارے غیر معبودوں کو ہم اکٹھا کر کے ایک کی طرف متوجہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بالکل مشکل بات ہے، عجیب و غریب بات ہے. On their way out, they said to one another, by Allah, this man will never give up, nor will he offer any concessions. Let us hold fast to the religion of our forefathers, and Allah will in due course deliver his judgment and settle the dispute between us and him. وہ لوگ نکلے باہر اور اپنا سر پٹتے ہوئے کہ یہ تو کبھی سدھرنے والا نہیں ہے، یہ اپنا کام پہ لگا رہنے والا ہے بندہ. ہم نے جو ہے ہم اپنے جو ہم ریلیجن کو فالو کر رہے ہیں ہمارے باپ داداؤں کے، ہم ہمارے اسی مذہب کو لے کر ہم چلیں گے، اینڈ اس کا جو فیصلہ ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ آخرہ میں کریں گے. ہم جو ہے اس کا حل نہیں نکال سکتے. یہ پورے انسیڈنٹ کو ایک سورہ میں اللہ تعالیٰ نے پھر وحی کے طور پہ نازل کیا. سورہ نمبر 38 verses 1 to 7. Sa'ad. These letters, Sa'ad, etc. are one of the miracles of the Quran, and none but Allah Azza wa Jal alone knows their meaning. By the Quran, full of reminding, nay, those who disbelieve are in false pride and opposition. How many a generation we have destroyed before them. And they cried out when there was no longer time for escape. And they, Arab pagans, wonder that a warner, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, has come to them from among themselves. And the disbelievers say, this Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a sorcerer, a liar. Has he made the gods all into one God? Allah? Verily, this is a curious thing. And the leaders among them went about saying, go on and remain constant to your gods. Verily, this is a thing designed against you. We have not heard the like of this among the people of these latter days. This is nothing but an invention. یعنی اللہ تعالیٰ جو یہ پورے قصے کو اچھی طرح سے ایکسپلین کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک رسول آ رہا ہے اللہ کی نشانیاں لے کے، اللہ کا کلام لے کے، ایک سچی ایک حق بات لے کر، لیکن آپ لوگ جو ہیں جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، وہ پلٹ نہیں رہے. وہ ان پہ الزامات ڈر رہے ہیں کہ وہ جادوگر ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ فیوچر پریڈکٹ کرنے والے سوت سیئر ہیں، بٹ ان کو اندازہ نہیں ہے. اور یہ جو بھی بناتے ہیں یہ سب اپنے دلوں سے بناتے ہیں، اور بہت جلد یہ دیکھ لیں گے کہ ان کا انجام کیا ہوگا. کیونکہ ان سے پہلے والی قومیں بھی جو تھیں، جنہوں نے دین کا، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا تھا، جنہوں نے اس زمانے کے نبی یا رسول کا انکار کیا تھا، ان کے لیے تباہی تھی. The year of grief. ابھی ہم کون سے 10ویں سال آف نبوت میں ہیں، ٹھیک ہے. جو 3 سال بائیکاٹ تھا وہ ختم ہوا، دوبارہ سے مکہ میں آ گئے. یہ سال کو the year of grief مانا جاتا ہے، بہت غمگین والا سال مانا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں 2 موتیں ہوئی تھی جس کا دھکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف پہ اور اسلام جو کمیونٹی تھی اس کو بہت بڑا ایک دھکا لگا تھا، ایک گیپ ہو گیا تھا، ایک ویکیوم ہو گیا تھا. ابو طالب ڈیتھ. ہم نے جانا کہ ابو طالب اس وقت تقریباً 80 ایئرس کے تھے اور بیمار اور کمزور ہو گئے تھے. تو رجب میں the 10th year of prophethood, Abu Talib fell ill and passed away 6 months after leaving the confinement at Asheb. In another version, Abu Talib breathed his last in Ramadan, 3 days prior to the death of Khadija رضی اللہ عنہ. اب آپ دیکھیں اسی سال خدیجہ رضی اللہ عنہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ وائف ام المومنین، ان کے ازواج مطہرات، ان کی بلاوڈ، ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا. تو سیم ایئر میں اراؤنڈ آگے پیچھے ہی تقریباً 3 دن پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہ اور پھر 3 دن بعد ابو طالب ان کی ڈیتھ ہو گئی. On the authority of Al-Musayib, when Abu Talib was on the deathbed, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam entered the room where he saw Abu Jahl and Abdullah bin Abi Umayyah. He requested his uncle. میں چاہتی ہوں آپ یہ غور سے سنیں بیکاز کل ہمارے قرآن تفسیر میں اس کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی تھی اینڈ آئی تھنک موسٹ آف یو گائز آر دیر ان قرآن تفسیر، تو آپ کو یہ بہت اچھا خلاصہ ملے گا اس میں. اب یہ ہوا کہ جب ابو طالب از آن ہز ڈیتھ بیڈ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روم میں داخل ہوتے ہیں. ادھر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی موجود ہیں. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور اپنے انکل سے کیا کہتے ہیں؟ My uncle profess that there is no true God but Allah, and I will bear testimony before Allah Azza wa Jal of you being a believer. Ay ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha عند اللہ، کہ اے میرے چچا کنفیس کرو، کہہ دو کہ صرف اللہ ہے، اوکے، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں. کہتے میں شہادہ آپ کی جو ہے میں اس کا گواہ ہوں اور میں آپ کے لیے انٹرسیڈ کروں گا، آپ کی شفاعت کروں گا. Abu Jahl and Abdullah bin Abi Umayyah addressing him said, Abu Talib, would you abandon the religion of Abdul Muttalib؟ جو ان کے فادر تھے. وہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ کیا تم اپنے باپ کا ریلیجن چھوڑ دو گے؟ Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم continued to request him and the same thing was said to him by Abu Jahl and Abdullah bin Abi Umayyah. یعنی اس طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے بارے میں ان کو اللہ کی طرف ان کو کھینچ رہے ہیں، اور یہ دونوں جو ہیں یہ مشرک جو ہے ان کو اللہ سے دور کھینچ رہے ہیں. Abu Talib gave his final decision and stuck to the religion of Abdul Muttalib and refused to profess that there is no God but Allah. ابو طالب جو تھے وہ اپنے باپ داداؤں کے ریلیجن کو پکڑ کے بیٹھے تھے اور وہ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ کی طرف ہو لیے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا by Allah I will persistently beg pardon for you till I am forbidden to do so. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ممنوع نہ کر دیا ہو کہ مجھے آپ کے لیے معافی نہیں مانگنا چاہیے. اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی سورہ 9 ورس نمبر 113. It is not proper for the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and those who believe to ask Allah's forgiveness for the mushrikun, disbelievers in the oneness of Allah, the polytheists, the idolaters, the pagans, even though they be of kin, after it has become clear to them that they are the dwellers of the fire because they died in a state of disbelief. یعنی اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک کہ اللہ مجھے ممنوع نہیں کرتے کہ میں آپ کے لیے معافی نہ مانگوں تب تک کہ میں معافی مانگتا رہوں گا. تو اس پر اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں نازل ہوئی تھی وہ اس طریقے سے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے امیجیٹلی بلاک کر دیے کہ یہ صحیح نہیں ہے کسی نبی کے لیے یا جو بلیو کرتے ہیں مومنوں کے لیے کہ وہ کسی مشرک کے لیے، کسی بت پرست، کسی کافر کے لیے جو کہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو اس کے لیے دعا کریں. کیوں؟ حتیٰ کہ وہ ان کے رشتہ دار ہوں، ان کی فیملی ہوں، ان کے ریلیشن صلہ رحمی والے رشتے ہوں. کیونکہ یہ آپ سمجھ لیں کہ جس نے مرنے کی حالت جس کی کفر کی تھی وہ جہنم میں رہنے والا ہے، اور وہ بہت کلیئر ہے کہ اگر آپ کی موت صحیح ایمان کی حالت میں نہیں ہوئی ہے تو آپ کا جو انجام ہوگا اللہ عالم. لیکن مومنوں سے، بلیور سے یہ حکم ہے کہ آپ ان کی استغفار کے لیے دعا نہیں کریں گے. جی رین بولیں. وہ سورہ نمبر 9 اور آیات نمبر کون سا ہے؟ 113 13. اوکے، جزاک اللہ خیر. دوسری ایک اور ایک آیت سورہ نمبر 28 ورس نمبر 56. انکا لتہدی من احبت، یعنی ویریلی یو او محمد گائیڈ ناٹ ہوم یو لائک، یعنی تم جس کو چاہتے ہو کہ تم ہدایت دو، ایسا نہیں ہے. ہدایہ اللہ کی طرف سے، آپ نے صرف اپنا میسج دینا ہے، ٹھیک ہے، پر ہدایہ اللہ کی طرف سے. There is no need to explain Abu Talib's protective and caring behavior. He was a fortress that protected the Islamic call from the offenses of the tyrants and the foolish ones. Yet he remained upon the religion of his forefathers to no avail. یعنی ابھی ابو طالب ایک بالکل ڈھال تھے، ایک قلعے کی طرح انہوں نے پروٹیکٹ کیا مسلمانوں کو
ہمارے رسول ہمارے نبی کو اور ہمیشہ مدد کی, ہمیشہ اچھی خالص نیت رکھ کے انہوں نے مدد کی. لیکن کیونکہ ان کا عقیدہ, کیونکہ ان کا جو بیس آف ریلیجن ہے وہ صحیح نہیں تھا, اسی لیے ہم ان کے ڈیڈز کو, ان کے جو ایکشنز ہیں اس کو ہم نہیں جج کر سکتے, یا اس کو ہم سوچ کر نہیں چل سکتے. کسی بھی ایکشنز, کسی بھی ڈیڈز کو جو ہے وہ قابل قبول ہونے کے لیے جو بیس ہے, ہماری جو بیس ہے وہ ہے عقیدہ توحید. ٹھیک ہے, اللہ پر ایمان لانا, وہ بھی کامل ایمان لانا, آدھا ادھورا نہیں. ٹھیک ہے, کامل ایمان لانا. ابھی اس کو اگر میں آپ کو ایک سمپل ایگزامپل سے ایکسپلین کروں, جو کہ میں نے میری عقیدہ کلاسز میں بھی ایکسپلین کیا تھا. آپ پیزا تو کھاتے ہوں گے, بہترین سے بہترین آپ ٹاپک بنا لیں, بہترین سے بہترین آپ اس میں سوسز ڈال دیں, لیکن جب تک کہ وہ پیزا کی بریڈ نہیں ہوگی تو آپ کا پیزا پیزا نہیں کہلائے گا. آپ صرف تھالی میں وہ اوپر سے جما لیں, اوپر سے ویجیٹیبلز ڈال دیں, چکن ڈال دیں, چیز ڈال دیں, سوسز ڈال دیں, لیکن وہ پیزا نہیں بنے گا. پیزا بننے کے لیے آپ کو سب سے پہلا پیزا بریڈ بنانا پڑے گا, اس کے اوپر آپ کو پھر بیس لگانی پڑے گی, سوس لگانا پڑے گا, پھر آپ کو اس پہ ویجیٹیبلز اینڈ ٹاپنگز اینڈ پھر آپ اس کو خوبصورت سے خوبصورت کرتے جائیں, ٹیسٹی سے ٹیسٹی بناتے جائیں. لیکن آپ اگر کہو گے کہ مجھے پیزا کھانا ہے اور بریڈ غائب, جی اگر آپ کی بیس غائب ہے تو آپ پیزا, اس کو پیزا نہیں کہہ سکتے. سملرلی ہمیں بہترین سے بہترین نیک اعمال کرتی جاؤں, اپنا پورا صدقہ کروں, روزے رکھوں, مسلسل سب کچھ کروں, لیکن انعوذ باللہ اگر میں لا الہ الا اللہ پہ نہیں ہوں صحیح, یا میں نے ایکسپٹ نہیں کیا اللہ کو صرف اپنا الہ, تو میری ساری نیکیاں جو ہیں مجھے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کا اجر دیں گے, بٹ آخرہ میں میرے لیے کچھ نہیں رہے گا, نعوذ باللہ. اسی لیے عقیدہ اپنا سیدھا کرنا بہت ضروری ہے. اور اسی لیے کل ہمارے کلاسز میں, یا سیرہ کی کلاسز میں, I think سارا نے کویشچن کیا تھا, ماشاءاللہ yesterday سارا was asking me some beautiful questions. تو کہ کچھ لوگ ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں سیلیبریٹیز یا جو بھی ہوتے ہیں, I don't want to name anybody, but وہ جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نمازیں بھی چل رہی ہے, حج عمرے بھی چل رہے ہیں, ادھر جا کے پوجا پاٹ بھی ہو رہی ہے, دوسرے کام بھی ساتھ ساتھ جاری ہیں. تو اس میں اس کا کیا معاملہ ہے؟ اس کا یہی معاملہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہے, اگر جو میں نے کل ایکسپلین کیا تھا, میں پھر سے ایک دوبارہ سے ریپیٹ کر رہی ہوں, اسلام میں یا تو ہوتا ہے بلیک یا تو ہوتا ہے وائٹ. ٹھیک ہے, یعنی یا تو آپ پورے کے پورے داخل اسلام میں ہو جاؤ یا تو آپ باہر ہو جاؤ. آپ بولو گے میں ایک ٹانگ اپنے باپ دادوں کے ریلیجن پہ رکھوں جو کہ یا تو شرک پہ, استغفر اللہ العظیم, یا تو کفر یا بدع پہ ہے, اور ایک ٹانگ جو ہے میں اپنی عقیدہ توحید پہ رکھوں, تو یہ نہیں ہو سکتا. آپ جو ہیں بیچ میں گر جائیں گے, دو ناؤ پہ آپ سوار نہیں ہو سکتے. پورے کے پورے صحیح اسلام میں داخل ہونا ہے. دوسرے نمبر پر جب آپ یہ وائٹ سائڈ پہ آگے سمجھو, ٹھیک ہے, بلیک آپ نے چھوڑ دیا, گرے بھی آپ نے چھوڑ دیا, بلیک اور وائٹ کو مکس کر کے جو ہم نے گرے رکھا ہوتا ہے وہ گرے کو بھی آپ نے چھوڑ دیا. اب آپ وائٹ پہ آ گئے. اب وائٹ کی سینٹر میں آپ کو رہنا ہے, وائٹ کے ایکسٹریم رائٹ پہ نہیں جانا, وائٹ کے ایکسٹریم لیفٹ پہ نہیں جانا. ایک اعتدال, ایک بیلنس کرتے ہوئے, ماڈسٹ کا پاتھ لیتے ہوئے, جو سینٹر میں بیلنس ہوگا اس کو لے کے باذن اللہ آپ کو چلنا ہے. کوئی بھی طرف کی ایکسٹریمز آپ کو نہیں کرنی ہے. کوئی بھی ایسا عمل جو آپ آسانی سے روز مسلسل کرتے جائیں. سڈنلی آج اٹھے, لیکچر سنا, اب پہلے آپ حجاب بھی نہیں لیتے تھے, آج آپ اٹھے, آپ نے کہا میں نے حجاب بھی لینا ہے, نقاب بھی لینا ہے, ساکس بھی پہننا ہے, گلوز بھی پہننا ہے. ریممبر ون تھنگ, اللہ کے پاس قابل قبول کون سی ہے؟ نیکیاں بھلے چھوٹی ہوں گی لیکن وہ کنٹینیوس رہیں, اس میں ایک بیلنس رہے, اس میں ایک استقامہ رہے. سوچ سمجھ کے سٹیپ بائی سٹیپ اللہ کی مدد لیتے ہوئے چلے. کچھ ابھی کر لیے, رمضان میں ایمان ایک دم بڑھ گیا, تہجد بھی ہو رہی ہے, رمضان گزرا, 2-3 نمازیں ہو رہی ہیں دن کی, 2-4 الحمدللہ ہو رہی ہے, 1-2 غائب ہو رہی ہے. نہیں, اس کو بہت دل میں اپنے جو ہے ایمان کا لیول بڑھاتے ہوئے سٹیپ بائی سٹیپ جانا ہے. اب ابو طالب واز دا پرفیکٹ ایگزامپل کہ انہوں نے ہر چیز, جان, مال, ہمت, محنت سب انہوں نے دیا, لیکن ان کا بیس مسنگ تھا. تو پھر کیا ہوا ان کے ساتھ معاملہ؟ ان کی موت حالت کفر میں ہوئی. اب آیت نازل ہو گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناٹ میک دعا, بٹ یسٹرڈے میں نے پوسٹ کیا تھا گروپ میں کہ اگر آپ عقیدے کے لیکچر میں وہ ہے ایک چیپٹر
انٹرسیشن آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی 6 اقسام ہے کہ کہاں کہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت انسان کو مومن کو نصیب ہوگی. اس میں جو ایک 6th کیٹیگری ہے اس میں ابو طالب کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ابو طالب کو جو لوئسٹ جہنم کی لیول ہے اس سے اٹھا کر ان کے درجات ایزی والے لیول پہ لے آئیں گے. اور ایک پنشمنٹ جو حدیث سے ہم کو ملتی ہے کہ ان کو فائر والے جوتے پہنائے جائیں گے. اور آپ یہ سوچیں کہ یہ لیسٹ پنشمنٹ ہے. ہاں یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ شفاعت کے بعد یہ کنسیشن مل رہا ہے. وہ جوتے پہنانے سے آگ والے ان کا جو برین ہے وہ بوائل ہوگا اور وہ باہر نکلے گا. یعنی سو استغفر اللہ العظیم may اللہ protect us وَيَعُوذُ بِاللَّهِ. بٹ یہ ہمارے پاس ٹیکسٹ موجود ہیں. اب اگر ہم اس کے اوپر کرنے لگے اٹکلیں اپنی لگانے لگے ہمارا ایموشنل بنا علم کے ہم اپنی نالج کو ہم باہر لانے کی کوشش کریں کہ نہیں وہ تو علی رضی اللہ عنہ کے فادر تھے, وہ تو بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, وہ یہ تھے. ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ان سے نہیں ہو سکتی. نمبر 1, جب اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہمیں اسکالرز کیا کہتے ہیں؟ چند مسئلے ہیں جس میں ہم لوگوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. اب یہاں پہ کلیئر اللہ تعالیٰ کی آیت ہے. اگر آپ ابو طالب یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرنٹس کی محبت کی خاطر استغفر اللہ العظیم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تو اوور رائڈ نہیں کریں گے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے اس سے آگے تو ہم نہیں جائیں گے, اس سے زیادہ تو ہماری محبت نہیں ہے. ہمیں وہیں پر ہی رک جانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرنٹس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, ابو طالب کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, جتنا ہم کو بتا دیا گیا ہے اس پہ ہمارا ایمان ہے. نہ اس کے آگے ہم نے سوچنا ہے, نہ اس کے ڈیپتھ میں ہم کو جانا ہے. We stop there because that is the way a مومن is supposed to behave. جہاں پر رکنے کو کہا وہاں رک گئے, جہاں پر ہم نے کو چلنے کو کہا وہاں چل پڑے. تو اس کی ڈسکشن یہی ختم ہوتی ہے کہ یہ ان کی لیسٹ پنشمنٹ ان کو ملے گی. آگے جو معاملہ ہوگا اللہ عالم, nobody knows, اللہ عالم. ہم نے صرف یہ سن کر اس پہ بلیو کرنا ہے. That's it. Any questions in this regard? اگر ہے تو ابھی کر لیں because we are in that discussion. نہیں ہے تو I will proceed. رین are we clear? جی الحمدللہ جزاک اللہ خیر. We are. مجھے بس ایک سوری لا عادی بولو. ہاں آپ نے کہا نا کہ ان کے ابو طالب کے ساتھ جو ہوگا اینڈ ان کے ماں باپ کے ساتھ بھی جو ہوگا, ان کے جو بابا تھے عبداللہ, تو he was a believer, he died as a believer, right? because No, وہ تو no, پہلے کی جو no. پھر وہ بھی تو idol worshipper تھے. نہیں رین ابھی اس کو پھر سے کنفیوژن میں نہیں ڈالنا ہے. There is a hadith which says one of the sahabis asked کہ میرے فادر جو ہیں, there is a hadith I had quoted it yesterday also کہ میرے فادر ہیں, وہ صحابی نے کہا کہ جو کہ کفر کی حالت میں تھے when he died, تو where he would be, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ he will be in fire along with my father. So that is an indication. One. Secondly, ابراہیم علیہ السلام کے دین کے جو ہم بار ہم ذکر کرتے ہیں, ہم نے سیرہ میں پڑھ لیا تھا. انفیکٹ تمہیں نے نام لکھا تھا دوبارہ سے. لوہے نے آئیڈل ورشپنگ کو انٹروڈیوس کر دیا تھا, اور ابراہیم علیہ السلام کے جو دین تھا اس کو پورا توڑ موڑ کے ان لوگوں نے شرک میں مبتلا ہو گئے تھے پوری طرح سے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کا جو دین ہے وہ کافی مکسڈ بلیف تھا. ٹھیک ہے, تو یہ سب نے یہاں بولا تھا وہ لوگ آئیڈل ورشپ بھی کرتے تھے, اور اللہ تعالیٰ ان کو لگتا تھا کہ وایا آئیڈل اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ ان کا بلیف سسٹم تھا, یہ سارے اس میں مبتلا تھے. عبد المطلب, ابو طالب, عبداللہ, یہ سب اسی میں مبتلا تھے. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ جو ہیں اس چیز کے اوپر اس لیے ڈسکشن نہیں کر پاتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرنٹس ہیں آفٹر آل, بٹ ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا. انہوں نے ان کی حالت کفر میں ہوئی تھی, رائٹ, تو ہمیں نہیں پتا, ہم کو وہیں پر ہی منع کر دی. ایک حدیث جو میں نے آپ کو بتائی وہ ڈیڈ کی ان کی, وہ ہمیں پتا چل گیا, بٹ وی کی ناٹ ہیو این ایموشنل اٹیچمنٹ سپرسیڈنگ اللہز آرڈرز. ہم نے اتنا ہی حد تک ختم کر دینا ہے, باقی اللہ نوز بیسٹ. وی کی ناٹ ٹاک ڈسکس فردر. جی افشان بولے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مجھے ہمیشہ ایک کوشچن آتا ہے ذہن میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان لانے کے لیے جی عمر رضی اللہ عنہ اور ابو جہل میں سے اللہ کو دعا کیے تھے کسی ایک کو ایمان لائے تاکہ اسلام مضبوط ہو, تو آپ نے اپنے چچا کے لیے کیوں نہیں دعا کی کہ اللہ انہیں دین کی ہدایت دے یا انہیں ان کے لیے ایمان
افشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ان کے دماغی تھاٹس اور ان کے ورڈز کو ہم لوگ سوال نہیں کر سکتے. ان کے جو بھی تھاٹس تھے جو بھی تھے وہ سب ریزلٹنگ فرام انسپریشن فرام وہی جو اللہ کی طرف سے آتی تھی. اللہ نوز دا پلان, ہی یوزڈ ٹو جسٹ فالو اٹ. دوسرے نمبر پر انہوں نے ویسا کیوں نہیں سوچا اور ایسا کیوں نہیں سوچا, گوز انٹو دا وسوس, اس میں بھی ہم لوگ نہیں جائیں گے. انہوں نے اس وقت وہ دو پرومیننٹ لوگ تھے. ابو طالب تو واز آلریڈی آن دس سائڈ, ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ابو طالب مسلم نہیں ہوں گے, تو وہ تو اسی طرف تھے, لیکن ان کو فیملی کے باہر کا کوئی اسٹرانگ بندہ چاہیے تھا جو کہ کلان میں اسٹرانگ ہو اور جس کا انفلوئنس قریش پر ہو. تو ان دونوں میں سے انہوں نے سلیکٹ کرنے کے لیے اللہ سے دعا کی تھی. اوکے, جزاک اللہ خیر. وہی السلام علیکم. جی صوبیہ. نسیم, میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ اس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین بالکل ختم ہو چکا تھا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابو بکر صدیق کس دین کو فالو کرتے تھے؟ آپ نے اگر غور سے سیرہ کو آپ نے سنا ہوگا تو جب ہم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی بایوگرافی کی تھی, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی بایوگرافی کی تھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الرحیق المختوم کی بھی جو ہم انیشیلی وہ کرتے تھے, تو آپ یعنی اس میں نے بار بار مینشن کیا تھا کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا اس کو توڑ موڑ کر کے لوہے جو سیریا سے آیا تھا تاجر, اس نے پورے آئیڈلز لے کر آیا, اس نے پورے اس نے دوبارہ سے لات عزا وغیرہ لے آ کر اس کو پوری طرح سے اسٹیبلش کر دیا تھا. تو آئیڈل ورشپنگ جو تھا مکنز کا دین بن گیا تھا. ٹھیک ہے, اور یہ جو لوگ کیریکٹرز تھے نا جیسے خدیجہ رضی اللہ عنہا, وہ بھی آئیڈل ورشپنگ میں انوالو نہیں ہوتی تھی, وہ ان کے فیسٹیولز میں انوالو نہیں ہوتی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ان کے آئیڈل ورشپنگ میں انوالو نہیں ہوتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آئیڈل ورشپنگ میں اپنے آپ کو مبتلا نہیں کیا تھا. بٹ مکنز کا ریلیجن جو تھا وہ پورا بت پرستی کا ہی تھا, کمپلیٹ, اور بہت زیادہ ان کے اندر جہالت اور ایول پریکٹسز تھی, الکوہول, پروسٹیٹیوشن, ہر قسم کی. ہم نے پورا 2-3 سیشن ہم نے اس کے بارے میں ریڈ کیا تھا کہ عربز کی حالت کیا تھی, کس کس ٹائپ سے وہ لوگ عورتوں کو ایکسپلائٹ کرتے تھے, کیسے کیسے ان کے من گھڑت چیزیں تھی, جادو, اس کے بعد فیوچر پریڈکٹ کرنا, یہ سارا کچھ پورا بازی, یہ سب چلتا تھا. بالکل اندھیرا, جہالت. میں آپ کی ساری میں نے سنی ہوئی ہے, لیکن میرے دل میں یہ ذہن میں سوال یہ آ رہا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اتنی جلدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امپریس ہو گئی, ان پہ ایمان لے آئی. حضرت ابو بکر صدیق یہ جو تھے یہ بھی اسی معاشرے کا حصہ تھے نا. پھر صوبیہ میں بھی وہی کہہ رہی ہوں تم سے کہ یہ اسی معاشرے کا حصہ تھے, مگر سبحان اللہ وہ ان ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہوتے تھے, وہ شرک, وہ بت پرستی نہیں کرتے تھے, وہ اپنی چوائس سے نہیں کرتے. ان کی اندر کی صفت اللہ نے ایسی بنائی تھی کہ وہ اس چیز کو ریجیکٹ کرتے تھے آٹومیٹیکلی. کئی بار ایسا ہوتا ہے, اگر میں آپ کو ریالٹی میں بتاؤں, فار ایگزامپل میں اپنے آپ کو ایگزامپل بتاؤں, لائک اس زمانے میں اللہ فرگیو اس, میں اللہ فرگیو اور ایلڈرز, لیکن اس زمانے میں ہمیں نہیں پتا تھا درگاہ کا کیا سین نہیں ہے. لیکن سبحان اللہ میں ہمیشہ شکر گزار ہوتی ہوں اپنی موم کے, اللہ ان کو صحت دے, حیاتی دے. انہوں نے کوئی نالج نہیں تھی ان کے پاس, عقیدہ توحید یا کیا ہے حدیثوں میں لکھا ہوا ڈیٹیل نالج کچھ نہیں تھی, لیکن انہوں نے پورے وہ خاندان میں سے انہوں نے اپنے آپ کو الگ کیا اور صرف صلاۃ اور قرآن کے اوپر اپنے آپ کو سٹک کیا, اور ہم کو بھی ادھر ہی کھینچ کے انہوں نے رکھا. یعنی حالانکہ پورا خاندان درگاہوں میں جا رہا ہے اور چراغ جل رہے ہیں اور ساری خرافاتیں ہو رہی ہیں, لیکن فار سم ریزن اللہ پروٹیکٹڈ اس. ہم لوگ اس جگہ پر جا ہی نہیں پاتے تھے, ہم لوگ وہ ساری من گھڑت چیزیں کر ہی نہیں پاتے تھے. پورا خاندان ایک طرف ہو, ہم الگ ایک ہوتے تھے. سبحان اللہ. تو یہ جب میں پڑھتی ہوں تو مجھے یہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا, جس کو بچانا چاہتے ہیں یا جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی رسپانسبلٹی کہ وہ گندگیوں کے بیچ میں رہ کر بھی وہ جیسے کیچڑ میں کمل نہیں کھلتا, وہ اس طریقے کا کیریکٹر اللہ بناتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. may Allah protect us till the end, اور اللہ تعالیٰ ہم کو اچھے صحیح دین پر ہمارا خاتمہ کرے یا رب. لیکن یقین جانے جس کو اللہ ہدایت دے وہ یہ شرک, وہ یہ بدعت کے بیچ میں رہ کر بھی عقیدہ توحید کو فالو کرے گا. بے شک. اوکے, تو آئی ہوپ دس از کوائٹ کلیئر, بیکاز یہ ڈسکشن ہونا بہت ضروری تھی. ذرا سا بھی ہم کو اس چیز کے لیے ڈاؤٹ ہو یا ہمارے دماغ میں وسوس ہو یا ہماری خود کی ایموشنل سینٹیمنٹس اگر اوپر آتے ہیں تو اس کو ہمیں ریکٹیفائی کرنا پڑے گا, کیونکہ ہماری سوچ جو ہے وہ پیور نہیں ہے نا. ہماری سوچ کے اندر الگ الگ نفس کا ایلیمنٹ ہے, وسوس ہے, بہت کچھ ہے, سچویشن, ہمارا بیک گراؤنڈ, ہمارا کلچر کا پریشر ہے. اسی لیے ہم کو بکس کو ریفر کرنا ہے, ہم کو قرآن کی آیتوں کو ریفر کرنا ہے, ہم کو حدیثوں کو ریفر کرنا ہے, ہم کو اسکالرس کے جو اوپینینز اور اجتہاد ہے اس کو ریفر کرنا ہے. اپنا دماغ نہیں لگانا ہے بہت زیادہ. ہمیں وی ہیو ٹو گو بائی دا بکس آلویز. ٹھیک ہے, اور یہی فرق ہے, اس کو کہتے ہیں
توقیفیہ اپروچ جہاں پر ہم صحیح ریسورسز سے نالج گین کرتے ہیں. alright, yes رین. جزاک اللہ. مجھے ایک سوال تھا, اور پہلی بات تو یہ آپ نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سٹوریز کے سیرہ کے پڑھاتے کے ٹائم پہ بتایا تھا کہ ایون اوکیشن وغیرہ کو بھی وہ نہیں جاتے تھے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. فیسٹیوٹیز ہوتے تھے کعبہ میں, she used to seclude herself from that. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں پہنچ جاتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے آپ کو یعنی اس شرکیہ اس میں نہیں انوالو کیا. مجھے ایک سوال ہے, ابھی پروفیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فور فادر کرتے کرتے ابراہیم علیہ السلام تک ہم جاتے ہیں, رائٹ؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے جو بابا تھے وہ تو آئیڈل بناتے تھے. بالکل اوکے, بالکل. یس, لیکن قرآن میں نا کہیں بھی یہ چیز کلیئرلی مینشن نہیں ہے. تو اگر کسی کو بتانی ہے, کیا مینشن ہے قرآن میں یہ چیز کلیئرلی مینشن نہیں ہے. ایک ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو سورہ ہے نا, تو وہاں پہ ان کے بابا کے بارے میں ایسے بتایا گیا کہ وہ اپنے کلان کو سمجھا رہے, ایسا ایسا کر کے کچھ تو ہے, بٹ وہ آئیڈل بنا رہے اینڈ ہی واز این ڈس بلیور, یہ کلیئرلی مینشن نہیں ہے. یہ اس کا ابراہیم علیہ السلام کے فادر کا, اور وہ جو ان کی جو ابراہیم علیہ السلام کی جو ایکٹیویٹی تھی کہ وہ ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے, وہ رسی باندھ کر کھینچتے تھے بت کو, وہ انشاءاللہ تعالی میں تمہارے لیے I'll put it in the group, don't worry. ہاں اوکے, ٹھیک ہے. وہ پورا جو ہے نا کہ تم کو دیکھو ہمارا مقصد کیا معلوم, ہمارا مقصد یہ نہیں ہے, ایک بات ذہن میں رکھنا, کہ ہم جو ہے دلیلیں دے کے آرگیومنٹ کریں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جو حق کی بات ہے نا, حق کی بات ہے وہ ہم سامنے رکھیں. بیکاز آفٹر نوئنگ دا ٹروتھ, اگر آپ اس سے پھر جاتے ہو یا اس کو آپ سامنے نہیں رکھتے, دیٹ مینس یو آر چیٹنگ یور اون سیلف. آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا میسج صحیح نہیں پہنچا پا رہے ہو. تو اس کے اندر ایک اچھی حکمت اور بصیرت سے یو ٹیک اٹ فارورڈ. گاٹ اٹ؟ جی حسنا, آپ کچھ بولنا چاہ رہی تھی. I saw your mic. Yeah, just wanted to share a small thing actually. Please go ahead. Like آپ بتا رہے تھے نا کہ ادھر آپ نہیں جانا, آپ کی ممی سب like she took care of that thing and everything. So similarly, I don't know, for a reason, ہم لوگ یہاں پر تھے کویت میں, like we grew up here and everything, we brought up in Kuwait, and the invasion time ہم لوگ سب واپس جانا پڑا ہم لوگوں کو. Right. تو وہاں پر پھر ڈیڈی اینڈ ممی were there, so my پھوپھی and all, they would like somehow or the other talk daddy into going to some babas and like کچھ نہ کچھ کرنے. سبحان اللہ. I said alhamdulillah we were in Kuwait all this time, and we didn't have, if we were there in India means we would have gone into really bad turn. So alhamdulillah Allah saved us in that way. Exactly. But somehow daddy would get talked into ہماری جو کی باتوں میں آ جاتے تھے, اور پھر انہوں کچھ نہ کچھ بابا کی طرف جانا کرنا, like especially when I was supposed to get married, they were looking for proposals and all. So ارے آپ بچی کیسے ادھر چلے جاؤ, یہ وہ کر کے daddy and all, quietly sometimes they would tell me chalo, like you have to go to somebody, and I was like کدھر جا رہے, کیوں جا رہے, اتنا غصے میں آتی تھی میں, like کیوں لے کے جا رہے. پھر ایک بار like just an incident, ممی سے چلو ڈیڈی کے کوئی دوست کے پاس جانا ہے, اینڈ لیٹو کے اندر راستہ اتنا لمبا نا, گھر اٹھ کے آ رہا ہی نہیں, مطلب کون سے دوست کے پاس جا رہے ہیں آپ. So finally then they reached, and then I noticed that they went to somebody like this, and just to see ki why I'm not agreeing to anything and why I'm not getting ready for marriage. Oh my God, it was like a big thing. Somehow Allah Ta'ala was keeping me away from all these, and I like thank Allah Ta'ala, alhamdulillah. Subhanallah. Ye really thanks for sharing. But Husna, this is what exactly happens. جس کو اللہ تعالیٰ نے بچانا ہے, اللہ تعالیٰ کیسے بھی کر کے اس کو, میں نے کہا نا, اندھیریوں میں بھی اللہ تعالیٰ ادھر چراغ اور سراغ کے اندر سے پہنچ جائے گا. لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دینی ہے, تو وہ مکہ کے سامنے سینکٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں, نشانیاں آ رہی ہیں, سب کچھ دکھ رہا ہے, لیکن ان کے دلوں پہ دماغوں پہ ورق ہوگی, مہریں ہوں گی, they will not turn. تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ سے بار بار ہدایت کی دعا مانگتے رہے بس. الحمدللہ. Alhamdulillah, my husband also is in that thing that not to go dargahs and all, like alhamdulillah. So may Allah protect us and keep us and our generation also on the sahih deen and iman ya Rab. Because بہت بڑا فتنوں کا دور ہے, اور ہمیں کچھ نہیں پتا کہ ہمارا جو خاتمہ ہوگا وہ کون سی حالت میں ہوگا. اس لیے only اللہ knows, اللہ سے بس اللہ کی پناہ مانگتے رہیں بس, کہ شیطان جو ہے اس کا شر, یہ سارے فتنوں سے, شرک, کفر, بدع, یہ سب سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کے رکھے, ہر سارٹ آف فتنہ کو, نہ ہم کو صرف بلکہ پوری امت کو, ہماری جنریشنز کو, انشاءاللہ یا رب. آمین انشاءاللہ. رائٹ. سو ابھی ایکچولی صرف 3 منٹ رہتے ہیں, اگر کوئی اور ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں, بیکاز آگے پھر اور بڑا ڈسکشن ہے جو کہ ہم لوگ کو پھر نیو چیپٹر کرنا پڑے گا, ہاف میں نہیں کر سکتی. تو انشاءاللہ we will be closing it today. اگر کچھ اور کسی کا سوال ہے, کچھ ہے تو پلیز کر لیں, we will have a nice discussion, otherwise I will close.
हेलो जी हेलो जी फरहीन, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। जी, ये जो रीन अभी कह रही थी ना कि कुरान के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र, यानी ये जो बुतों का जो आइडल्स का जो है वो नहीं आता है ना, तो एक यानी अशुरा में आया है, हाँ आया ऑफ कोर्स नंबर वही 7। है, उसमें रेफरेंसेस है। इंशाल्लाह अगर नहीं तुम्हारे नहीं, पास हैंडी है हमें फरहीन तो डाल दो ग्रुप में, वरना मैं डालने ही वाली हूँ आज। अच्छा मेरे पास हैंडी है, लेकिन वो मेरा कुरान थोड़ा डिफरेंट है। नहीं इट्स ओके, मैं डाल दूंगी, बट इफ यू वांट टू मेंशन इट अभी तुम जिक्र कर सकती हो। हाँ हाँ मैं करती हूँ। इसके अंदर मैं सिर्फ ट्रांसलेट करती हूँ मीनिंग्स को, ठीक है। कि और आप उनको इब्राहिम का हाल पढ़कर सुना दीजिए, जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से कहा, तुम किस चीज की इबादत करते हो? सही। उन्होंने कहा, हम बुतों की इबादत करते हैं और उन्हीं की इबादत पर कायम है। इब्राहिम ने कहा, क्या वो तुम्हारी आवाज सुनते हैं जब तुम उनको पुकारते हो? क्या वो तुमको कोई नफा पहुंचा सकते हैं या तुमको कोई नुकसान दे सकते हैं? उन्होंने कहा, नहीं, बल्कि हमने अपने बाप दादा को इसी तरह करते देखा है। इब्राहिम ने कहा, क्या तुमने उनको देखा भी है जिनकी तुम इबादत करते हो? तुम भी और तुम्हारे अगले बाप दादा भी, ये सब मेरे दुश्मन हैं, मगर हाँ, रब्बुल आलमीन मेरा दोस्त है, जिसने मुझे पैदा किया और वही मुझे रास्ता दिखाता है और वही मुझे खिलाता है और पिलाता है, और जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो वही मुझे शिफा अता करता है। वही मुझे मारेगा और मुझे जिंदा करेगा, और उससे मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कयामत के दिन मेरे खताओं को माफ करेगा। तो ये यानी ये इतना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा है। सही। एक्चुअली बहुत सारी जगहों पर मेंशन है, और वो पूरा जितनी कुरान में जिधर जिधर उनका मेंशन है ना, इंशाल्लाह वो पूरा मैं लिखकर इंशाल्लाह ग्रुप में डालूंगी, तो आप लोगों के लिए वो बिल्कुल हैंडी होगा। आशुरा में है, अनकबूत में है, बहुत सारी आयतों में है, तो इंशाल्लाह ताला वो हमारे पास एक बिल्कुल बोलते ना इब्राहिम हनीफा, इब्राहिम खलीलुल्लाह, उनका दर्जात क्या थे, कैसे उन्होंने रिजेक्ट किया, कैसे उन्होंने भी, उनके पास कोई टीचर नहीं था, अल्लाह ताला की कुदरत देख के, निशानियों से वो साइंस लेके वो उन्होंने, अल्लाह ताला ने उनके लिए ये उनकी कदर में था, एंड दैट इज हाउ ही फॉलोड इट। उन्होंने रिजेक्ट किया, आइडल्स को रिजेक्ट किया, अपने घर वालों से, अपने फैमिली से, अपने पूरे अपने कुंबे से जिला वतनी हुई, उनके ऊपर अटैक्स हुए। हमें किस्सा पता है ना इब्राहिम अलैहि सलाम का, उनको आग में जलाने वाली किस्सा जो है, यानी देयर आर मेनी प्लेसेस, मेनी इंसिडेंट उनकी, और उनकी आजमाइशें जो होती थी, ट्रायल्स होते थे, वो बड़े हैवी होते थे। अपने बच्चे को कत्ल कर दो, अपनी बीवी और अपने छोटे बच्चे को डेजर्ट में छोड़ दो, वी नो ऑल दोस स्टोरीज, वी नो ऑल दोस इंसिडेंट्स। लेकिन अब हम उसको तरतीब से, यानी इधर उधर जो हमारे मोती बिखरे हैं ना, उसको हम लेकर वी विल स्ट्रिंग इट इन अ नेकलेस एंड वी विल कीप इट वेरी स्ट्रेट, कि ये यहाँ पर है उसकी तरतीब। तो इंशाल्लाह इट विल बी वेरी क्या बोलते हैं उसको, इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल एट द सेम टाइम। हम लोग जो है अपने आप से पे बिल्कुल एतमाद रखेंगे कि यस दिस इज व्हाट आवर बुक्स आर स्टेटिंग, और हमारे लिए रोल मॉडल बिल्कुल सामने स्ट्रेट है, फिर हमको उनको कॉपी करना है, तो देयर आर नो कंफ्यूजन्स एट ऑल। ठीक है ना? हेलो जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, जी रुखसार बोल रही हूँ। जी 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 अच्छा, ये जो आईसी के जो इस्लामिक सेंटर ऑफ कुवैत है ना, उनका ये स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स चल रहा है, उसमें पूरा यूट्यूब पे पूरा है लेक्चर्स प्रॉफिट इब्राहिम के ना, तो उसमें भी मेंशन किया, चाहे तो मैं ना पोस्ट करती हूँ। हाँ तुम मुझे पोस्ट कर दो, वो ग्रुप में डाल देंगे हम इंशाल्लाह। हाँ मैं तुमको करती हूँ, तुम दोनों कर दो। ठीक है। वो जो है ना, एक्चुअली जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो भी हैं हमारे पास, टेक्स्ट के जरिए, यूट्यूब के जरिए, व्हाटएवर ऑथेंटिक एंड गुड स्टफ हमारे पास है, वो हम शेयर करेंगे। जिसको जहां पर मौका लगता है सुने, अपने आप को अपग्रेड करे, अपने फैमिली, अपने किड्स को सुनाए, साथ में एज अ फैमिली एक्टिविटी करे, एंड इंशाल्लाह ताला अल्लाह से बस कहते हैं ना कि नॉलेज सीख करते रहें, जितना हो सके नॉलेज ग्रैब करें, कहीं से भी खजाने हैं ये, इसको लूटें इंशाल्लाह। यस रीन? ये एक्चुअली आई मीन जो कम्युनिटी ये बिलीव करते हैं ना कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बाबा अबू तालिब ही वाज ए बिलीवर, उनका यही मानना है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पापा भी बिलीवर थे, तो उनका तफसीर अलग ही होता है। ये जो आयत जो अभी सिस्टर ने पढ़े ना, मैंने वही आयत भेजा था, यू नो आई मीन मैं किन की बात कर रही हूँ, मुझे मैंने वही आयत रीन एक्चुअली कैसे ट्विस्ट करके समझाया। आई मीन अभी मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है कुरान की, तो आई मीन आई नो व्हाट इट इज, लेकिन मुझे समय समझा नहीं पा रही उनको। द प्रॉब्लम इज व्हाट रीन, आई विल टेल यू वन थिंग, द प्रॉब्लम इज कि ये जो बुक्स में फेर हो गया है ना, तो उनको यानी दिलों को तो हम नहीं फेर सकते। अभी हमने पढ़ा था ना आयत
کہ انکا لا تہدی من احبت، یعنی صرف اللہ تعالیٰ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی گائیڈ نہیں کر سکتے تھے کسی کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پاور نہیں تھی، تو ہمارے پاس تو ڈیفینیٹلی بالکل پاور کا پی بھی نہیں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ ہی گائیڈ کریں گے. ہم لوگ جو ہے نا صرف ان کو بتا سکتے ہیں، ہمارے پاس جتنی نالج ہے وی کین ایمپٹی اور کپ، لیکن وہ مانے نہیں مانے، کیونکہ انہوں نے اتنا ٹویسٹ کر دیا ہے نا اپنی بکس کو، اپنی کتابوں کو، اپنے بلیف کو، اور اتنا ملاوٹ ہو گئی عقیدہ میں کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایکسپلین دیم یا کہ کنونس دیم. ہم صرف دے دیں گے، پہنچا دیں گے، باقی ان کے ہاتھ میں ہے. اللہ کریم ہمیں تو بس بولنا ہے، بیکاز ہماری ذمہ داری ہے بولنا. بالکل، باقی تو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. بالکل. میں نے سسٹرز ان اسلام میں ڈال دیا ہے، اس کو پڑھ لینا آپ بالکل، ابراہیم علیہ السلام کا، تو انشاءاللہ یو ول گیٹ این آئیڈیا کہ کیا ہے کیا نہیں. ایٹ لیسٹ تمہارے طرف تمہاری جو محنت ہے یا تمہارا جو ایکشن ہے وہ تو کلیئر ہو جائے گا، باقی اللہ کریم. جی اللہ کریم. جزاک اللہ خیر. Keep trying. I wouldn't say stop trying. Make dua. Dua is our hatiyar. Make dua and keep trying. جی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. تو ہم لوگ کل انشاءاللہ ملتے ہیں. Tomorrow is Wednesday. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.